बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है कि इमरान ख़ान की डील की बातचीत का आगाज़ कैसे हुआ। और जब डील की बातें शुरू हो गई, डील के हवाले से राब्ते शुरू हो गए, तो इस मुमकिना डील को झटका कहाँ पे लगा और झटका लगा क्यों, इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े की एक ख़बर है, उस ख़बर पर भी आपके साथ हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ़ जस्टिस को लिखा गया ख़त और चीफ़ जस्टिस का उस ख़त पे नोटिस, इस ख़बर की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ बात होगी। लेकिन व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे जो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन ने जो धरना दे रखा है, जो एहतजाज पिछले चंद रोज़ से जारी है, इस एहतजाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म करने का हुक्म दिया है। तो इस ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, बलोच यकजहती कमेटी के जो मुजाहिरीन इस्लामाबाद आए थे नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना देने के लिए, जो लापता अफराद हैं उनके लिए एहतजाज करने के लिए, उन मुजाहिरीन को नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो ग्रीन बेल्ट है, जो ग्रीन प्लॉट है, वहाँ पे बैठने की इजाज़त इंतज़ामिया की तरफ से नहीं दी गई। जो बतौर एहतजाज मुजाहिरीन की तरफ से जो नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक सड़क जारी है, उस पर जो है वो धरना दे दिया गया। और अब तक जब से ये बलोच मुजाहिरीन इस्लामाबाद आए हैं, इनका धरना उसी सड़क पर जारी है और उस दो तरफा सड़क को दोनों अतराफ से जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पे बैरिकेड जो है वो लगा के आने जाने का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। अब उसमें हुआ ये है कि जो वहाँ पे एक PSO का पंप है, उस पंप वाले बिजनेसमैन का जो कारोबार है वो मुतासर हुआ है। तो PSO पंप के जो मालिक हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए कि ये सड़क जो है वो खाली करवाई जाए, क्योंकि उनका जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस दरख्वास्त पर समाअत करके इंतज़ामिया को नोटिस जारी किया था। आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुए और उनको 15 दिन का वक्त दिया है कि आप इस जगह से जो सड़क पर मुजाहिरीन बैठे हैं, इस एहतजाज को, इस धरने को यहाँ से ख़त्म कराएँ। चीफ जस्टिस की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को ये कहा गया कि ठीक है, जो मुजाहिरीन आए हैं, मुजाहरा करना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जो दूसरा फरीक है यानी जो PSO पंप का मालिक है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके कारोबार को भी तहफ़्फ़ुज़ देना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। और जज साहब ने, सरफराज डोगर साहब ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर से इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत आपने रोड को जो है ब्लॉक कर रखा है। मुजाहिरीन के साथ जाके बात करें और इस मामले को और इस एहतजाज को, इस धरने को ख़त्म करें। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत में ये रिपोर्ट पेश की कि मुज़ाकरात, बातचीत मुजाहिरीन के साथ चल रही है, हम उनको मुतबादल जगह देने के लिए तैयार हैं। लेकिन PSO पंप के मालिक का ये कहना था कि इस एहतजाज और धरने की वजह से, जो कि हमारे पंप के सामने सड़क पे दे दिया गया है, हमारा कारोबार जो है वो बंद हो चुका है, कारोबार हमारा तबाह हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके इस एहतजाज को, मुजाहिरीन को वहाँ से किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि 15 दिन की हमने आपको डेडलाइन दी है, 2 हफ्तों की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे 2 हफ्ते लें। इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए, हल किया जाए। जिस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को यकीन दहानी कराई है कि वो जल्द इस इशू को जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे और मुजाहिरीन को मुतबादल जगह देने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं इस पर फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी जो ख़बर है, जो शुगर स्कैंडल के ऊपर आजकल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, सरकारी रेट के ऊपर चीनी दस्तयाब नहीं, चीनी की किल्लत है। पहले चीनी को जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया गया, अब हुकूमत की जानिब से चीनी दोबारा से इंपोर्ट की जा रही है। अच्छा, शुगर के मामले पे हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जब चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तो चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद थे, इसलिए चीनी को एक्सपोर्ट करने की शुगर मिल मालकान को इजाज़त दी गई। अब जो हुकूमत चीनी इंपोर्ट कर रही है, उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो आइंदा साल गन्ने की जो फसल है, गन्ने की फसल की पैदावार चूँकि कम हुई है, तो आइंदा साल चीनी की जो ज़खायर हैं, जो पैदावार है, उसकी कमी ना हो, इसलिए वक्त से पहले हुकूमत
چینی جو ہے وہ امپورٹ کر رہی ہے، لیکن اس اسکینڈل کو لے کے میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک متبادل پلیٹ فارم ہے، تحریک تحفظ پاکستان کی جانب سے ایک خط جو ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس سی افریدی کو لکھا گیا ہے۔ اس خط میں جو سگنیٹری ہیں، مخاطب تو چیف جسٹس سی افریدی صاحب ہیں، لیکن سگنیٹری ہیں جو سربراہ ہیں تحریک تحفظ پاکستان موومنٹ کے، جناب محمود اچکزئی صاحب، اس کے ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ لیٹر اپنے دستخط کر کے چیف جسٹس کو بھجوایا ہے۔ اس خط میں ایک تو شوگر کے معاملے پہ ازخود نوٹس لینے کی درخواست کی گئی ہے، اور دوسرا کہا گیا ہے کہ یہ لیٹر جو متعلقہ کمیٹی ہے، جو آئینی بینچ کے ججز کی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کو ریفر کیا جائے اور شوگر اسکینڈل کے معاملے پہ تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے کے اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے۔ اب ناظرین، جو خط لکھا گیا ہے شوگر اسکینڈل کے معاملے پہ، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا رائٹ ہے چیف جسٹس کو خط لکھنا، لیکن ایک طرف تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم میں موجود جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس اب نمائشی اختیارات ہیں، چیف جسٹس کا عہدہ محض نمائشی بن کے جو رہ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چیف کے پاس اختیار ہی نہیں، تو پھر یہ خطوط کو لکھے جاتے ہیں؟ اور پھر جہاں تک تحقیقاتی کمیشن بنانے کی بات ہے، اس معاملے کی انکوائری کرانے کی بات ہے، تو یہ انکوائری کروانا تو حکومت کا اختیار ہے۔ انکوائری ایکٹ کے تحت اگر کوئی انکوائری کمیشن بننا ہے تو وہ کمیشن حکومت بنا سکتی ہے، اور ماضی میں بھی عمران خان صاحب کے دور میں جب شوگر اسکینڈل سامنے آیا تھا تو سوال یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے کیا جن لوگوں کے نام اس شوگر اسکینڈل رپورٹ میں آئے تھے ان کے خلاف کیا کارروائی کی تھی؟ کافلیق کا نام آیا تھا، چودھری برادران کا نام آیا تھا، مونے صلاحی کا نام آیا تھا، ان کے خلاف کیا کارروائی کی عمران خان نے؟ یا جہانگیر ترین کے خلاف کیا کارروائی کی؟ یا جو ان کے ساتھ ان کے ایک اور منسٹر تھے، اب مجھے نام بھول گیا، رحیم یار خان سے ان کا تعلق تھا، ان کے خلاف عمران خان صاحب نے کیا کارروائی کی تھی؟ اور دوسرا، جب بھی سپریم کورٹ نے اس قسم کے معاملات کا نوٹس لیا ہے، یعنی شوگر کی قیمتیں بڑھنے کے معاملے پہ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ الٹا قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ویسے شوگر اسکینڈل کے معاملے پہ کمپٹیشن کمیشن میں آج سماعت ہونا تھی، لیکن وہاں پہ جو شوگر مل مالکان کے وکیل ہیں ان کی طرف سے آج التوا مانگ لیا گیا، یعنی کمپٹیشن کمیشن پہلے ہی اس معاملے کے اوپر نوٹس لے کے عدالتی کارروائی کا پروسیڈنگ کا آغاز کر چکا ہے، لیکن شوگر مل مالکان کے وکلاء کا وہاں پہ آج یہ موقف تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہیں اور وکلاء جو ہے وہ جرمنٹ پہ ہیں، تو لہٰذا اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا جائے۔ تو کمپٹیشن کمیشن نے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے آئندہ کی کسی اور تاریخ کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں، اب انہوں نے خط تو لکھ دیا ہے، تو چیف جسٹس سے اتنی درخواست کی گئی ہے کہ آپ اس معاملے پر جو ہے جو لیٹر ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو متعلقہ ججز کمیٹی ہے اس کو بھجوا دیں۔ تو دیکھتے ہیں فردر اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں، آج 4 اگست ہے، ہماری جو خبر تھی کہ یہ جو احتجاج ہے تحریک انصاف کا، اس پر تحریک انصاف نے اپنا نیریٹو تبدیل کر لیا ہے کہ جو 5 اگست کو تحریک نقطہ عروج پہ لے کے جانی تھی، ابھی تک اس تحریک کا مومنٹم نہیں بن سکا۔ چونکہ مومنٹم نہیں بنا تو تحریک انصاف نے اپنا جو پلان اور اپنا جو بیانیہ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب 5 اگست کو جو اسلام آباد میں احتجاج ہونا تھا، جو جلسہ کیا جانا تھا، وہ پلان بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف 5 اگست یعنی کل منگل کے روز اضلاع کے سطح پہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو حلقے ہیں وہاں پر احتجاج کریں گے، وہاں پہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ لیکن اڈیالہ جیل سے ناظرین جو پیغام دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، اگر صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر نہیں بنا سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے، تو مستعفی ہو جائیں۔ تو اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو باجوڑ کے عمائدین ہیں ان کا جرگہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بلا لیا ہے، اور یہ جرگہ قبائلی عمائدین کے ساتھ جو بات چیت کی جائے گی، جو وہاں پہ چیزیں ڈسکس کی جائیں گی، اس کے بعد خبر یہ ہے کہ ایک گرینڈ جرگہ جو ہے وہ باجوڑ میں امن کے حوالے سے جو ہے بلایا جائے گا، اور اس گرینڈ جرگے میں سفارشات مرتب کی جائیں گی، جو متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں، جو متعلقہ حکام ہیں، ان کو وہ سفارشات بھجوائی جائیں گے۔ لیکن جو استعفے کا پیغام عمران خان صاحب نے بھجوایا وہ مشروط تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر امن و امان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ریزائن کر جائیں۔ تو گنڈاپور صاحب نے استعفے کے معاملے پہ جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس خبر کی تصدیق ہی نہیں ہو سکی،
وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو خبر چلی ہے کہ عمران خان صاحب نے مستعفی ہونے کا علی امین گنڈا پور سے کہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، تو اب کے پی حکومت، گنڈا پور صاحب، عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان نے گنڈا پور کو مستعفی ہونے کا پیغام بھیجا ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا ہے علی امین گنڈا پور نے کہ اگر عمران خان صاحب کہیں گے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کا دیا ہوا عہدہ ہے، ان کے ووٹوں سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، تو جب کہیں گے، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میں ریزائن کر جوں گا، عہدہ چھوڑ دوں گا۔ عمر ایوب صاحب نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے۔ آج عمر ایوب صاحب جو ہیں، امکان ہے کہ ان کے خلاف جو 9 مئی کا فیصلہ آیا ہے، 9 مئی کے فیصلے پر وہ آج ضمانت کے لیے، راہداری ضمانت کے لیے وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے تاکہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر سکیں۔ اب یہ ناظرین جو عمر ایوب صاحب نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا، حفاظتی ضمانت لینے کے حوالے سے رجوع کیا ہے، اب یہ میرے خیال سے تو اپنی نوعیت کا ایک پہلا مقدمہ ہوگا یا پہلا ایک پریسیڈنٹ ہوگا کہ جس میں ایک سزا یافتہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے راہداری ضمانت لے گا۔ شاید کچھ مثالیں ہیں ایسی، لیکن میرے ذہن میں آ رہی یہ، چلیں بہرحال وہ دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ممکنہ ڈیل کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی، پرسوں آپ کے ساتھ ہم نے خبر شیئر کی تھی۔ ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کچھ لوگ درمیان میں آئے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، ڈیل کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہتری کا راستہ تلاش کرنے کے لیے، تو جن سے رابطہ کیا گیا کہ کوئی عمران خان کے لیے کوئی بہتر صورتحال کریں، اس کے لیے کوئی ڈیل کریں، کوئی بات چیت کریں، چیزوں کو بہتر کریں، تو آگے سے ہمیشہ یہی جواب دیا گیا کہ آپ اس کے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں، کیا وہ آپ کی بات کے اوپر رضامند ہوتے ہیں۔ کچھ مہینوں پہلے ناظرین جو امریکی نژاد پاکستانی ڈاکٹرز اور بزنس مین پاکستان میں آئے تھے، وہ بھی جب طاقتور حلقوں کے ساتھ ملے تھے تو ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ ملاقات کر کے دیکھ لیں، کیونکہ عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ کو، قومی سلامتی کے اداروں کو، اہم شخصیات کو جو سوشل میڈیا پہ نشانے پہ لے رکھا ہے، اور پھر جو 9 مئی کا معاملہ ہے اس پہ ہمیشہ یہ کہا گیا، بلکہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے، اگر خان صاحب کی ڈیل ہو بھی جاتی لیکن 9 مئی کے کیسز معاف نہیں ہونے تھے۔ عمران خان صاحب ڈیل کر کے اگر باہر چلے بھی جاتے، یورپ چلے جاتے یا انگلینڈ چلے جاتے یا گلف میں چلے جاتے، لیکن 9 مئی کے کیسز عمران خان کے معاف نہیں ہونے تھے، ان میں فیصلے ہونے ہی ہونے تھے۔ وہ معافی والا ایک آپشن موجود تھا۔ اب بہت سارے دوست یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ جو لوگ 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر گئے، جنہوں نے مذمت کی، جنہوں نے معافی مانگی، ان کے خلاف تو 9 مئی کے فیصلے نہیں آئے۔ وہ اس وجہ سے ان کے خلاف فیصلے نہیں آئے کیونکہ یہ آپشن دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ معافی مانگیں اور تعمیری سیاست میں آپ حصہ لیں، تو وہ آپشن انہوں نے معافی کا اویل کیا۔ اور جب جن لوگوں نے اس آپشن کو اویل کیا وہ ایکٹیولی کسی ایسے وینیو پہ، کسی ملٹری انسٹالیشنز والی جگہ پہ، املاک کی جگہ پہ موجود بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے مذمت کی اور اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے، اس تنازع سے خود کو الگ کر لیا۔ اب یہ جو بات کی گئی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا کہ گریسفلی یہ ڈیل ہونی چاہیے، یعنی جو ڈیل ہے وہ این آر او نہ لگے، جو ڈیل ہے اس سے ڈیل کا تاثر نہ جائے، تو گریسفلی ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور عمران خان نے آپشن یہ دیا تھا کہ یورپ اور انگلینڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو حکومتی منسٹر ہیں حذیفہ رحمان صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان میں برٹش ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے نام لے کے بھی ان کا نام ایک طریقے سے لے دیا کہ جو یہاں پہ ہیں وہ بڑی کوششیں کر رہی تھیں۔ جب کر رہی کا لفظ استعمال کیا تو پھر واضح ہو گیا، برٹش ہائی کمیشن کا انہوں نے کہا، تو وہ جین میریٹ صاحبہ ہیں، ان سے متعلق حکومتی منسٹر نے کہا کہ وہ جا کے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملے بھی اور وہاں پہ بات چیت بھی ہو گئی۔ 9 مئی کی عمران خان صاحب معافی مانگنے پہ بھی ایگری ہو گئے، اور جب وہاں سے واپس آتی ہیں تو اگلے روز حکومتی منسٹر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پھر بیان دے دیا، جب پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ ملاقات کی، رفقا کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کیوں معافی مانگوں، ان کو تو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ تو بات چیت کا جو آغاز ہوا تھا ناظرین، وہ بات چیت آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے خود سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، ان کو خود مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ڈیل کی جو بات چیت کا آغاز ہوا تھا اس کو خود ہی عمران خان صاحب نے سبوتاج کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ معافی میں نہیں مانگوں گا۔
تو اس وجہ سے وہ ڈیل کے حوالے سے جو مذاکرات، جو بات چیت، جو رابطے چل رہے تھے وہ منقطع ہو گئے۔ برٹش جو ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، جن سے متعلق حکومتی منسٹر نے کہا کہ ان کی دوستی ہے، قریبی ریلیشن ہے جمامہ خان کے ساتھ، اس لیے وہ متحرک تھیں، تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئیں۔ جب عمران خان نے کہہ دیا بات کر کے، یقین دہانی کر کے، زبان دے کے کہ وہ معافی مانگیں گے، بعد میں معافی مانگنے سے وہ مکر گئے، تو پھر برٹش ہائی کمشنر جو ہیں وہ بھی اس سارے پروسیس سے پیچھے ہٹ گئیں کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ناظرین میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ڈیل کے حوالے سے جب کبھی بھی بات ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ یہ یقین رہا، طاقتور حلقوں کو ہمیشہ یہ یقین رہا کہ خان صاحب کسی بات کے اوپر ایگری نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو بھی آیا بات کرنے کے لیے، اسے خان صاحب سے کہا کہ آپ بات کر لیں، اور اگر وہ ایگری ہوتے ہیں تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ تو خان صاحب کبھی ایگری ہوتے نہیں، ایگری ہونے کے بعد خان صاحب اس سے مکر جاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب جو ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے ڈیل کر لی اور میں باہر چلا گیا تو سزائیں بھی ہوں گی، اور اس کے بعد تاثر کیا جائے گا کہ میں نے NRO لے لیا۔ خان صاحب NRO اس طریقے سے چاہتے ہیں، خان صاحب ڈیل اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ڈیل کا تاثر نہ جائے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیل ہو اور پھر اس ڈیل کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے، ڈیل کا نام بتایا جائے کہ ڈیل نہیں ہوئی، خان صاحب بس ایسے ہی بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہوتی ہے بنی گالہ میں منتقلی کی، تو بنی گالہ کے حوالے سے بھی پرپوزل PTI کی طرف سے آیا تھا، اور جب پرپوزل آیا تھا تب بھی ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جا کے خان صاحب سے بات کر کے دیکھ لیں، تو خان صاحب نے جو ہے اس پہ بھی کہا کہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ جب بات ہوئی ان کو کہا گیا کہ آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں، لیکن کسی دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ پھر ڈیل کا تاثر جائے گا۔ خان صاحب ایگری ہو کر پھر اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ ڈیل کا تاثر نہیں جانا چاہیے، کہ میں نے ڈیل کیوں کر لی۔ تو خان صاحب اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی خان صاحب کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے کہ ڈیل کروں بھی صحیح تو کیسے کروں جس سے ڈیل کا تاثر نہ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیل بھی کریں اور ڈیل کا تاثر بھی نہ جائے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔